आसान उपाय अजमत जामी ऑफिशियल में खास आपको खुश आमदीद कहता है। मेहरबानी मोहब्बत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टल्ली वाला बटन भी दबा लें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। दो बड़े अहम मामलात पर आज आपसे मुखातिब होना है, जानकारी पर मबनी गुफ्तगू आपसे करनी है और कुछ तजिया पेश करने की गुस्ताखी भी करनी है। इमरान खान साहब पैगाम भिजवा रहे हैं अलीमा खान साहिबा के तवस्सुस से कि फ़ौज न्यूट्रल हो जाए। उमर अयूब साहब कह रहे हैं कि ये हुकूमत इनके नापाक अज़ाइम है, ये चाहते हैं कि फ़ौज और पीटीआई लड़े, ऐसा हम नहीं होने देंगे। तो ये जो अचानक से पीटीआई ने, इमरान खान साहब ने फ़ौज को रिक्वेस्ट की है कि वो न्यूट्रल हो जाएं, इसकी वजह क्या है? क्या खान साहब पीछे हटे हैं एक कदम, या खान साहब किसी और सोच और फिक्र और प्लानिंग के तहत ये सब कुछ कह रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि खान साहब चेकमेट कर रहे हैं नून लीग और गवर्नमेंट इन पावर के ऊपर ये बयान देके? जो पॉसिबल इसकी वजूहात हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और दूसरा अहम मौजू इसमें यह है कि पीटीआई ये कहा करती थी कि हमें हमारा मैंडेट वापस दिया जाए, धांधली हुई है। अब पीटीआई कह रही है कि नए इलेक्शंस करवाए जाएं। ना सिर्फ पीटीआई बल्कि मौलाना चकज़ई साहब और दीगर भी, जमात इस्लामी भी ये मांग कर रही है। अब यही नहीं बल्कि इमरान खान साहब ने यह तक कह दिया, जो उमर अयूब साहब ने रिपोर्ट किया, कि दिसंबर तक अवाम तैयार रहें, मुल्क में नए इंतखाबात होने जा रहे हैं। ये हैं दो आज के अहम मौजूआत। साफ ज़ाहिर बात है पीटीआई का एहतजाज था, वो क्यों नहीं हो सका, पकड़ धकड़ भी हुई, जमात इस्लामी उसके बावजूद बाहर आई और जमात इस्लामी के लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। इस पर भी रोशनी डालेंगे। और फिर इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जुमेरात को कुछ ट्वीट्स ने, जो एक्स यूज़ करते हैं, उन्होंने खबर दी कि उनकी सेहत ख़राब हो गई है, हालत बिगड़ गई है, वगैरह वगैरह। उसका फैक्ट चेक भी आज मैंने 2-3 जगहों पे चेक किया है, वो खबर कितनी दुरुस्त थी आपकी खदमत पेश करूंगा। और बरतानवी हाई कमीशन का एक 3 रुकनी वफ्द जो है वो अडयाला गया है। क्यों गया है? मेरे साथ रहिएगा, ये तमाम खबरें, इनकी बैकग्राउंड और इसके ऊपर मालूमात आप तक पहुंचाऊंगा। सबसे पहले आप ये देखिए कि इमरान खान साहब ने और पीटीआई ने जो अपना वजूद था, ये मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनिएगा, जो अपना वजूद था वो तो साबित कर दिया है। वो किस कदर मकबूल हैं, राइटली और रॉन्गली, ये मेरी बहस ही नहीं है। सहाफ़ी का काम है फैक्ट एंड फिगर को रिपोर्ट करना, ये बताना कि हो क्या रहा है, अवाम कहाँ खड़े हैं। तो जो वजूद है पीटीआई ने वो साबित किया है, इमरान खान ने ना झुकना साबित किया है। इमरान खान साहब के बारे में तासुर ये था कि ये अगर जेल गए तो जुमा 4 दिन की बात है, इनकी बोकी डाउन हो जाएगी, बस हो जाएगी और ये तो जेल नहीं सह सकते। जेल गए तो कई तरह की खबरें आना शुरू हो गई, जो उनके एंटी लॉबियस्ट हैं कि ये तो अल्लाह माफ़ करे फ़लाँ काम करते हैं, नशा करते हैं, 4 दिन नहीं गुजार पाएंगे, शाहाना ज़िंदगी गुजारते हैं। वो बंदा वहीं का वहीं डट के खड़ा है, बिल्कुल ना वो बीमार हुआ है, ना बैरून मुल्क जाने के लिए बात कर रहा है, बल्कि ऑफर्स की गई वो नहीं गया, ना वो पीछे हटा है, अपने मौके पे कायम रहा। तो पहली बात ये साबित हुई कि पीटीआई हो या इमरान खान साहब हो, मैंडेट की सूरत में, वोट की सूरत में और खान साहब की ज़ाती जो स्टैंडिंग थी बिहाइंड दी बार्स, इन 3 चीज़ों की वजह से उन्होंने अपना वजूद तस्लीम करवाया है। गवर्नमेंट इन पावर हो या एस्टेब्लिशमेंट हो, उन्होंने भी अपना जोर दिखाने की कोशिश की, लेकिन ये अवाम ने तय करना है कि कामयाब कौन हुआ है। क्या हुकूमत वक्त या एस्टेब्लिशमेंट ने जो हरबे इस्तेमाल किए पीटीआई को तोड़ने के लिए, दबाने के लिए, वो कामयाब हुए हैं, या इमरान खान बग़ैर निशान के, बग़ैर पार्टी वर्कर्स के, बग़ैर पार्टी रहनुमाओं के, खुद जेल बैठ के वो कामयाब हुए हैं? तो जवाब आपके सामने है। जब एक शख्स अपना वजूद तस्लीम करवाने में कामयाब हो जाए तो चाल वो तय करता है। ये मेरी बात ध्यान से सुनिए। जो अपनी सुपरियॉरिटी या अपना वजूद तस्लीम करवा दे, वो चाल वो तय करता है कि अब मैं इस चाल पे चलूंगा, अब मैं यूं दाएं चलूंगा, बाएं चलूंगा, ये बात करूंगा, ये नहीं, क्योंकि उसकी पोजीशन बड़ी हो जाती है ना, इखलाकी तौर पर भी, अवामी तौर पर भी, सियासी तौर पर भी। एक तो बैकग्राउंड इसका है ये। जो एग्जैक्टली मोहतरमा अलीमा खान साहिबा ने कहा ना, वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। वो ये कहती हैं कि जी ये जो नून लीग है ना, ये हार चुकी है, ये इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये चाहते हैं पीटीआई और फौज आमने सामने आए, ये फौज के साथ पीटीआई की लड़ाई करवाना चाहते हैं। और ये खान साहब ने हमें कहा है कि ये पैगाम बाहर जाके नशर करो। 80 से 90% खान साहब समझते हैं लोग पीटीआई के साथ हैं। हमारी फौज रीढ़ की हड्डी है, बिल्कुल है, कदर करनी चाहिए, ये कीमती फौज है, नहीं चाहते इस किस्म की चीज़ को आगे बढ़ाया जाए। हालात ख़राब हुए तो हालात ख़राब हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी जो है उस पर सवाल उठ रहे हैं, रूल ऑफ लॉ पे सवाल उठ रहे हैं। और इमरान खान साहब ने ये कहा है कि आपसे रिक्वेस्ट हम करते हैं कि
جو سپہ سالار ہیں وہ اور فوج نیوٹرل ہو جائے. یہ ان کے ایگزیکٹ ورڈز ہیں. یہ بڑی پالیسی شفٹ ہے. عمر ایوب صاحب کہتے ہیں اس سے پہلے کہ پی ٹی آئی واحد بڑی پارٹی ہے. پی ڈی ایم بدقسمتی کے ساتھ پاک فوج اور پی ٹی آئی کو آمنے سامنے کھڑا کرنا چاہ رہی ہے. شہباز سرکار اپنے ناپاک عزائم کے ذریعے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اور پی ٹی آئی کا اور فوج کا تصادم ہو. نہ ہی سپہ سالار عاصم منیر ایسا ہونے دیں گے اور نہ ہی ہم ایسے ہونے دیں گے، کیونکہ فوج تب ہی مضبوط ہے جب عوام اس کے ساتھ کھڑے. یہ دونوں کی سٹیٹمنٹس ہیں. میں نے آپ سے، میرے دیکھنے والوں کو یاد ہوگا، کچھ روز پہلے ویلاگ میں ایک بات کی تھی جو حبیب اکرم صاحب کے ہاں بھی کی، اور پھر ہمارے سوشل میڈیا پہ صارف ہیں زیان علی، وہ انہوں نے کلپ بھی کاٹ کے لگایا تھا. وہ بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جو اس وقت کی حکومت ہے اس کی ساکھ اس قدر مجروح ہے اور اس کی پرفارمنس اس قدر بری ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بھی شاید لگ رہا ہو کہ ان کا بوجھ ہم کیوں اٹھائیں، ان کی وجہ سے ہم خود کیوں بدنام ہوں. چاہے وہ من پسند سے یہ لے کے آئے ہوں، چاہے مرضی سے ان کو لے کے آیا گیا ہو، چاہے ایک پیش بھی ہوں، لیکن جو مقتدرہ ہوتی ہے، اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے کسی بھی ملک کی، وہ سوچتی تو ہے یار جو حکومت اس وقت ہے کیا یہ ہمارے لیے، عوام کے لیے اچھی ہے، اچھا تاثر جا رہا ہے. کسی بچے سے جا کے مائک اٹھا کے آپ پوچھ لیں باہر کھڑے کہ اس وقت کی حکومت کی پرفارمنس کیسی ہے، کیا ان کی باتوں پہ آپ کو یقین ہے، کیا یہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں، کیا ملک میں رول آف لا ہے، کیا جمہوریت ہے، عوام مطمئن ہے؟ جواب ہے نہیں. تو اگر بچے کو یہ پتہ ہے تو میرا سوال یہ تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو علم نہ ہو؟ وہ بھی تو فیل کر رہے ہوں گے ہیٹ کو، وہ بھی تو اس گورنمنٹ کا جو پریشر ہے، اس کا جو بوجھ ہے اسے محسوس کر رہے ہوں گے، اور کہیں نہ کہیں یہ سوچ پائی جاتی ہوگی کب تک اس بوجھ کو ہم اٹھائیں. یہ میں نے گفتگو آپ سے کی تھی. اس گفتگو کو جوڑیں ان دونوں کی سٹیٹمنٹ سے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو سیاست نہیں آتی، انہیں اس خاکسار کی اس گفتگو کو سن لینا چاہیے، دیکھ لینا چاہیے، جان لینا چاہیے. ہی نوز کب کیا بات کرنی ہے. بے شک عمران خان خود کہتے تھے نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. بے شک فواد چودھری آج اس کی تعویل گھڑے تھے کہ بھئی نیوٹرل سے مراد یہ ہے کہ آپ یعنی یہ طے کریں نا کہ آپ جان بوجھ کے کسی غلط شے کو سپورٹ نہ کریں. بے شک عمران خان کہتے تھے اور اس کے اوپر تنقید بھی آپ کریں، لیکن میں یہ تھیسس دے رہا ہوں آپ کو کہ عمران اگر بچہ جانتا ہے کہ حکومت کا بوجھ ہے، پرفارمنس اچھی نہیں ہے، تو کیا اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ نہیں ہوگی. ہی نیو کہ کب یہ سٹیٹمنٹ دینی ہے. تو عمران خان صاحب نے اصل میں ایک ونڈو کھولی ہے، ایک سوچ دی ہے، ایک مارجن دی ہے کہ حضور میں تو یہ خدمت کر سکتا ہوں کہ یہ کہہ دوں کہ جناب 9 مئی میں جو ملوث ہیں دے دیں سزا، اور دوسرا آپ نیوٹرل ہو جائیں، ان کے سر کے اوپر جو آپ کا ہاتھ ہے دست شفقت وہ اٹھا لیں، باقی میں جانوں یہ جانیں. تو یہ انہوں نے ایک ونڈو کریٹ کی ہے، کیونکہ ہم سب آپ کو کہا کرتے تھے کہ ڈیڈ لاک ہے، فریقین ایک قدم پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. تو یہ ایک قدم پیچھے ہٹے بغیر ایک ونڈو کھولی ہے عمران خان نے یہ کہہ کے. کیونکہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیاست نہیں آتی، عمران خان نے پچھلے 2-2.5 برسوں میں یہ ثابت کیا کہ اسے ہی سیاست آتی ہے. وہ صرف جذباتی نہیں ہے، وہ صرف مقبول نہیں ہے، سیاست کا بھی بادشاہ ہے. میری نظر میں تو یہ سٹیٹمنٹ بڑی میننگ فل، معنی خیز اور لانگ ٹرم امپیکٹ رکھنے والی سٹیٹمنٹ ہے کہ اس نے ان کو ایک مارجن دے دی ہے کہ حضور میں یہ سیوا کر سکتا ہوں کہ ونڈو کھول دیتا ہوں، نیوٹرل ہو جائیں، آپ کچھ نہ کریں، مجھے نہ لے کے آئیں، نیوٹرل ہو جائیں، انہوں نے میں آپ دیکھ لاں گا. یہ مطلب نہیں ہے، یہ بھی مطلب ہے. اس کے اور بھی پیرائے ہیں جو کہ ہمارے دوسرے کیمپ میں بیٹھے جو دوست ہیں جو پی ٹی آئی کو پسند نہیں کرتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عمران خان نے سرنڈر کیا. بھائی جو بندہ جیل بھگت رہا ہے، بیوی اندر ہے، پارٹی کے لوگ چھوڑ چکے ہیں، سمبل پارٹی کے پاس نہیں ہے، جیتا جتایا الیکشن سے کھینچ لیا گیا ہے، اسے اب آ کے کیوں سرنڈر کرنا تھا؟ سرنڈر پہلے کر لیتا. اب تو وقت آیا تھا کہ وہ اپنی جو کمائی ہے کٹی ہوئی اس کا پھل لیتا. تو دس از ناٹ دی ریزن کہ وہ پیچھے ہٹ رہا ہے، ریزن از کہ وہ جانتا ہے کہ سیاست کب کرنی ہے اور کون سا بیان کب دینا ہے، اور وتھ گریس. میرا یہ تھیسس ہے. ہاں تنقید یہ کریں کہ حضور آپ ہی کہا کرتے تھے فوج تو نیوٹرل ہوتی ہے، اب نہیں آپ نیوٹرل کو جانور کہیں گے، آپ کہے کہ آپ مانگ کر رہے ہیں. یہ بات بھی میں کروں گا. اچھا دوسری بات جو کر رہے ہیں وہ مینڈیٹ واپس دیا جائے، دھاندلی ہوئی ہے، ہماری نشستیں ہمیں دی جائیں. تو اب انہوں نے کہنا شروع کر دیا دسمبر میں تیار رہیں، اس کو بھی ساتھ میں لائیں، فوج نیوٹرل ہو جائے اور دسمبر میں عوام الیکشن کی تیاری کریں. یہ بھی نپی تلی چال ہے. باریک بات ہے کہ اگر یہ نیوٹرل ہوتے ہیں
تو یہ حکومت تو چل ہی نہیں سکتی. جب چلے گی نہیں تو آبویسلی الیکشن نہیں آئے گا, اور کیا آئے گا. اب اس کا تیسرا اینگل بھی میں آپ کو دیتا ہوں. تیسرا اینگل یہ کہ تصادم سے بچنے کے لیے جو احتجاج کی صورتحال تھی وہ بھی پی ٹی آئی نہیں کر سکی. اس کی ریزن عمران خان نہیں, اس کی ریزن دستیاب قیادت ہے. ان میں خود بھی یکسوئی یا اس طرح سے لیڈ کرنے کا وہ کرزما نہیں ہے. انفارچونیٹلی اچھے لوگ ہیں سارے, لیکن یہ خود طے نہیں کر سکے. عارف الوی صاحب نے 3 تلوار پہ احتجاج کرنا تھا, خطاب نہیں کر سکے. کب کہاں کیسے آنا نہیں کر سکے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلہ محفوظ. اور بھائی ٹی ایل پی بغیر این او سی کے جلسے کرتی ہے, جماعت اسلامی پکڑ دکڑ کر واری جلسے کر رہی ہے. تو یہ والا سیکشن ہے, یہ پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت کا ویک ہے. اب میں تیسرا اینگل آپ کو دینے لگا ہوں. تیسرا اینگل یہ کہ آپ نے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو کی قرارداد دیکھ لی تھی, آپ نے یو این آربیٹری کمیشن کی دیکھ لی تھی, وہاں پہ ہاؤس آف لارڈ کی پروسیڈنگ دیکھ لی تھی. اب میں چوتھی بات کرنے لگا ہوں. ایک ہے کیلیفورنیا سے جو شرمن کانگریس مین, بروٹ شرمن کا میرا نام ہے, برول, اب میرے ذہن سے نام نکل گیا ان کا. انہوں نے کانگریس کی, معاف کیجیے گا نام ذہن سے نکل گیا اچانک, کانگریس کی جو فلور ہے اس کے اوپر انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے جو بڑی اہم ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں نے اسسٹنٹ سیکرٹری ڈونلڈ لو جو ہیں ساؤتھ ایشیا کے لیے, ان سے میں نے کمٹمنٹ لی ہے کہ جو امریکہ کے سفیر ہیں پاکستان میں ڈونلڈ بلوم, وہ چیئرمین عمران خان سے ملیں گے جیل میں. امریکی سیکرٹری جو اسسٹنٹ سیکرٹری ہیں ساؤتھ ایشیا کے, وہ کانگریس مین شرمن کو یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ جناب علی آپ کے مطالبے کے اوپر ہمارے جو سفیر ہیں بلوم, وہ چیئرمین عمران خان سے ملیں گے. تو یہ ساری باتیں اپنی طرف, اس نقطے کو بھی ذہن میں رکھیں, جو انٹرنیشنل جو کچھ ہو رہا ہے اس کا امپیکٹ بھی سرکار پہ آئے گا. یہ نہیں سہ سکتے انٹرنیشنل پریشر کو. ایک بات. دوسری خبر بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں. راول پنڈی میں نا, اڈیالہ میں یو کے ہائی کمیشن کا 3 رکنی وفد بھی گیا ہے. اب آپ سوچ رہے ہیں کہ شاید وہ بھی عمران خان سے ملنے گیا ہے. نہیں بھائی, میں کچھ اور بتانا چاہ رہا ہوں. وہ گئے ہیں, رابعہ احمد خان صاحبہ تھیں, محمد احسن تھے اور سنینا صاحب ہیں, یہ یو کے ہائی کمیشن کے ذمہ داران ہیں. یہ جو پاکستانی نژاد برطانوی 2 شہری ہیں, خالد محمود اور نعیم شریف, ان سے جا کے یہ ملے ہیں. ایک قتل کیس میں اندر اور ایک عمر قید میں اندر ہے, کیونکہ ان کے شہری ہیں تو ان کی خیر خبر لینے گئے ہیں. تو اگر یہ اپنے شہریوں کی خیر خبر لینے جا سکتے ہیں, اور انہی جو یورپین ممالک کے ذمہ داران کے جو واقعہ میں نے آپ کو کل پرسوں سنایا تھا, جنہوں نے کہا تھا پی کے پہ پابندی نہیں لگے گی, تو وہ پھر ظاہری بات اگر بریڈ شرمن جو ہیں وہ بھیج سکتے ہیں سفیر کو عمران خان سے ملنے, تو یہ نہیں بھیج سکتے. یہ بھی ایکٹیو ہیں, یہ بھی لوگوں سے مل رہے ہیں. اور میں نے جو خبر آپ سے ڈسکس کی تھی کہ پی ٹی آئی پہ پابندی نہیں لگے گی اور نہ آرٹیکل 6 لگے گا, وہ خبر درست ثابت ہوئی ہے. وہ بھی میں نے کہیں اور سے نہیں سنی تھی, ایک ذمہ دار یورپی ملک کے سفیر کے منہ سے سنی تھی کہ ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان سے بات کی, انہیں بتایا کہ ایک مقبول جماعت پہ پابندی نہیں لگانی چاہیے. تو اگر وہ انٹرنیشنل پریشر ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے, تو آپ کے خیال میں اب یہ گورنمنٹ اس قابل ہوگی کہ یہ پابندی لگائے اور آرٹیکل 6 کارروائی کرے؟ اب تو یہ وہ جملے اطاعت آرڈر صاحب نے بولے ہیں انہیں ہانٹ کریں گے, اس سے جان چھڑانے کی کوشش کریں گے. آگے آگے آپ دیکھیں گے کہ کوئی رستہ نکلنے کی کوشش کی جائے گی. گو کہ کچھ لوگ ابھی بھی مانتے ہیں کہ فوج اپنی پوزیشن سے پیچھے نہیں ہٹے گی. گو کہ میں نے ہی اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ نون لیگ کے ذمہ داران یہ چاہتے ہیں کہ یہ اور یہ آمنے سامنے رہیں. یہ بات ٹھیک ہے, وہ لطف لے رہے ہوں گے اپنی مقبولیت بھاڑ میں ڈالنے کے بعد, اپنی غیر مقبولیت کو سر پہ سجانے کے بعد وہ بھی چاہیں گے کہ یار مقبول ترین جماعت اور فوج ایک دفعہ کٹی کٹا کر لینا بس, تاکہ بعد جو اسے دیکھیے اسی کرنا. تو یہ انٹرنیشنل سینیریو یا ابھی یہ والی صورتحال ہو, اس کو ملا کے اگر آپ پڑھیں تو کچھ ڈیولپمنٹس آنے والے وقتوں میں ہونے جا رہی ہیں. اٹ ول بی ڈیفیکلٹ فار دی گورنمنٹ ان پار کہ اسی پریشر کو, اسی زور زبردستی کو مزید مینٹین کر سکیں. گو کہ آخری کوشش ضرور ہوگی فائر وال کے ذریعے, پکڑ دھکڑ کے ذریعے, فردر کارکن اٹھانے کے ذریعے, لیکن نکلے گا کچھ نہیں, کیونکہ بندے نے ایک جملہ کہہ دیا ہے کہ بس آپ نیوٹرل ہو جائیں, باقی میں جانوں میرا کام جانے. ہاں, آخری خبر جو عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے تھی, سلمان درانی صاحب نے ٹویٹ کیا تھا کہ عمران صاحب کی صحت بڑی گر گئی ہے اڈیالہ میں جمعرات کو. 2 لاکھ بندہ اسے دیکھ چکا تھا, 2000 ٹائم اسے شیئر کیا گیا. میرا خیال ہے غیر ذمہ داری پہ مبنی یہ خبر تھی, کیونکہ پنجوتھا صاحب ہوں یا دیگر ذمہ داران ہوں, ان سے میری بھی بات ہوئی, ڈان نے بھی اس کو رپورٹ کیا. بالکل ان کی صحت ٹھیک ہے, بالکل اپنی فٹنس میں ہے, ایسی پریشانی کوئی بات نہیں تھی. ایسی قیاس رائیاں کر کے آپ پینک پھیلاتے ہیں, یہ نہ کیا کریں. میرا خیال آج کے لیے مجھے آپ اجازت دیجیے. ہاں, خلیل الرحمان قمر کا ذکر کل. اللہ حافظ.